मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इजलास हुआ है, जहां पर ना सिर्फ जो मरकज़ी लीडरशिप है बल्कि प्रोविंशियल लीडरशिप भी, और ख़ास तौर पे जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने रियासत को चैलेंज कर दिया है। रियासत को तड़ी लगाई है अली अमीन गंडापुर साहब ने कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा सकते हो तो गिरा के दिखा दो, मैं सियासत छोड़ दूंगा। साथ में उन्होंने ये भी चैलेंज कर दिया कि अगर आईनी तौर से अदम एतमाद ला सकते हो, हुकूमत गिरा सकते हो, तो फिर गिरा के देख लो। अब रियासत को ये चैलेंज देने की, रियासत को ये तड़ी लगाने की अली अमीन गंडापुर को इसकी नौबत क्यों पेश आई? क्या दिस वाज जस्ट फॉर द कंजम्पशन ऑफ मीडिया, जस्ट फॉर द पॉलिटिकल कंजम्पशन, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर वोटर बेस, या फिर जो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की एक बार फिर से बाज़गश्त है पाकिस्तान में, एक बार फिर मुल्क की सियासत में गूंज है कि अदम एतमाद लाई जा रही है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में वाकई अदम एतमाद आ सकती है या कोई गवर्नर राज लगाया जा सकता है? क्या खैबर पख्तूनख्वा की PTI की हुकूमत को कोई ख़तरा मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले आने के बाद? और फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन इस पर अमल भी कर दिया है जी, और मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो हासिल हो गई हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हैं, JUI की भी है। इंटरेस्टिंगली JUI की हम बात कर रहे हैं तो रिपोर्टेडली मौलाना फजलुर रहमान ने PTI को यकीन दहानी करवा दी है कि KP में अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी या उसका साथ नहीं देंगे। तो कल तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ जा रही थी, और आज एक बार फिर यू टर्न ले लिया और गालिबन उनसे फिर रब्ता किया है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिर पॉलिसी है क्या? इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? मुज़ाकरात करने हैं? कल जो असीर रहनुमा हैं उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत की या मशवरा दिया कि आप मुज़ाकरात करें। आज़ाद क़यादत मुज़ाकरात के मुखालिफ है। बानी PTI की गालिबन हिदायत आई है कि जी आशूर के बाद सड़कों पे आके एहतजाज करना है। तो करना क्या चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व फैसलों के बाद? इस पे बात करेंगे। दूसरा, हुकूमत की तरजीहात क्या है? हुकूमत क्या करने चाह रही है? हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? मजबूत तो आप हो गए हैं पार्लियामान के अंदर मखसूस सीटें मिलने के बाद, लेकिन क्या ये मजबूती आपको अवाम के दरमियान, अवाम के अंदर, अवाम की जड़ों तक मजबूत कर सकती है? क्योंकि जिस तरह के डिसीजन हुकूमत में लिए जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया है जिसको कोई भी डिफेंड नहीं कर पा रहा, हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो गया है इसको डिफेंड करना। सो इन सारे मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के। मेरे साथ मौजूद हैं नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और तर्जुमान भी हैं, बानी PTI के। थोड़ी ही देर में ज्वाइन कर लेंगे हुज़ैफ़र रहमान साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, और सैयदा शहला रज़ा साहिबा भी ज्वाइन कर लेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब, आप फरमाइएगा मुझे कि अली अमीन गंडापुर को रियासत को चैलेंज देने, तड़ी लगाने की ज़रूरत कैसे पेश आ गई? देखिए, ये तो आप कह रही हैं, पता नहीं, मैंने खैर अभी नहीं सुना प्रोग्राम कि उसने कोई ऐसी बात की है। देखें, एक सर मैं सुनवा देती हूँ आपको, ये बोला है उन्होंने कहा कि जी रियासत को चैलेंज है, अगर आप गिरा सकते हैं तो गिरा के तो लीगली चैलेंज है ना। तो अगर लीगली हम ठीक कहते हैं कि लीगली गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है जिसने पूरे KPK से वोट लिया, अगर उस हुकूमत को कोई गिराता है तो हम लीगली तौर पे स्ट्रांग हैं। तड़ी लगा दी ना, सियासी तौर पे तड़ी कहते हैं, अवामी ज़बान में तड़ी कहते हैं। आपसे बात की कि मैं आइन की बात करूंगा। आइनी कानूनी तौर पर हम मजबूत हैं, हमारी गवर्नमेंट मजबूत है। अगर गिराई जाती है तो आपको पता है पहली साजिशें चल रही हैं। अब मैं आजाद लोग हैं ना वहाँ पे 35, KP में से 35 आजाद हैं ना। कंप्लीट आपने क्वेश्चन किया, मुझे इस चीज़ का आज ये सुन के हालात जो मैं देख रहा हूँ, मुझे यकीन करें कि इस हालात पे रोना आता है कि जहाँ पे आप रिजर्व सीट लेके, इसमें कहीं नहीं लिखा 51 में जो एलोकेटेड सीटें हैं प्रोपोर्शनेट एक पार्टी की, आप पार्टी में बंदर बांट कर रहे हैं। आपने उस पार्टी को भी सीट दे दी, परवेज खटक को, जिसके जो अपनी सीट एक वर्कर से हारा है। आपने मौलाना फजल रहमान को भी सीटें दे दी, आपने सीटें कहीं आइन में लिखा है। आइन, अब मैं कहता हूं कि 26वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी फ्रस्ट्रेशन का ये जो कौम का ये आखिरी लम्हा है फ्रस्ट्रेशन का।
آپ نے فارم 47 پہ ایک لوگوں کو لے کے آئے, آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ عوام کیا سوچے گی, کیونکہ جی عوام کے نمائندے بھی نہیں ہیں, عوام کے لیے کون سوچوں گا, میں سوچوں گا جس نے ووٹ لیے ہیں. 8 روپے پیٹرول بڑھانا, 9 روپے 8 روپے 66 پیسے جب آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو وہ 9 روپے جی عوام کے نمائندے ہی نہیں ہیں. تو آپ ہماری ہر سٹیٹمنٹ کو میڈیا اس طرح اٹھاتا ہے کہ ہم نے تو عوام سے ووٹ لیا ہے. میڈم شائلہ رضا بیٹی, کیا ہم سندھ سے سیٹیں نہیں جیتے؟ ہم نہیں جیتے, 20 سیٹیں وہاں سے لی گئیں, آپ نے 17 سیٹیں والوں کو, ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. اور یہ فرسٹریشن کی انتہا ہوتی ہے. آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد آپ 27ویں ترمیم کی طرف جا رہے ہیں. اب کرنے کیا جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ ہونے جا رہی ہے کیونکہ کل پرسوں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جو اب تو کوئی آئین نہیں رہا, جو پارلیمانی امور کے منسٹر ہیں طالق فضل صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہنے لگے ہم نہیں لا رہے 27ویں ترمیم, تو ہونے جا رہی ہے. نیاز صاحب آپ سے ہی سوال ہے, آپ سے ہی سوال ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں ہمارے پاس 2/3 میجارٹی آ گئی ہے, تو اگر 26ویں ترمیم سے عدلیہ کی آزادی کو چھین لیا گیا ہے, اور جو کہ مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن ہے, جو کہ پریمبل میں لکھا ہے کہ آپ بیسک سٹرکچر کو نہیں چھیڑ سکتے, تو ان سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ کیا امید کر سکتے ہیں؟ ذرا اس کے ساروں کے جواب لیتے ہیں. حکومت سے سیدہ شائلہ صاحبہ بھی موجود ہیں, حذیفہ رحمان صاحب بھی موجود ہیں, وزیر مملکت ہیں, PMLN کا حصہ ہیں. حذیفہ رحمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی اچھا, یہ فرمائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج تڑی لگا دی ہے ریاست کو, آپ کو چیلنج دے دیا ہے, آپ کو دیا ہے یا ریاست کو دیا ہے, بہرحال کیا PMLN انٹرسٹڈ ہے کہ KP کی حکومت گرائی جائے, وہاں پہ کوئی سبسٹیچیوٹ حکومت بنا دی جائے؟ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو کیسے نمبر پورا کریں گے, یا کیا KP میں گورنر راج لگانے میں PMLN انٹرسٹڈ ہے؟ جی بہت شکریہ. جی پہلی بات تو یہ کہ ظاہر PMLN ایک جمہوری روایات پر یقین رکھنے والی سیاسی جماعت ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آج تحریک انصاف KP کے میں اس شکل میں موجود ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ فیصلہ تھا جب 2013 میں انہیں GIFA نے بار بار کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت بنا لیں, لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں, جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے KP کے میں اسی کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کو حکومت کرنے بھی دی, وہاں پر انہیں حکومت کی. اسی کے بعد ظاہر ہے اسی نیریٹو کو لے کر چلے, جو کچھ انہوں نے 18 میں کیا, 13 سے 18 میں, اس کے بعد انہیں ووٹ پڑے 18 سے 24 میں, اور اب بھی. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کے پاس عدم اعتماد کا آپشن ہوتا ہے, اور وہ آپشن ہمارے پاس بھی موجود ہے, لیکن ایسا آپشن جو ہے زیر غور بالکل نہیں ہے. اچھا, زیر غور نہیں. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کیونکہ آج ہوئی ہے نا PM سے میٹنگ ہوئی آج گورنر KP کی. جی میں وہ بتا رہا ہوں, وزیر اعظم صاحب سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ واقعہ سوات کے حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم کو بریفنگ دینی تھی کہ اس میں جو ہے کس طریقے سے نیگلیجنس ہوئی, اور پروونشل گورنمنٹ کی ریسپانس لیول اور باقی ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے بتایا. لیکن جہاں تک آپ نے بتایا کہ جی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ جی ریاست کو میرا چیلنج ہے, علی امین گنڈا پور ایک انتہائی غیر ذمہ دار شخص ہیں. ڈرائنگ روموں میں بیٹھے کچھ گفتگو کرتے ہیں, جب ہمارے پاس آتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے پاس جب جاتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں, اور پھر اپنی جماعت میں اپنی کمٹمنٹ ثابت کرنے کے چکر میں ایسی سخت بات کر دیتے ہیں کہ ان کی جماعت کے لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس لیول کی کمٹمنٹ چاہیے ہی نہیں. اس طرح کی بات یہ انہوں نے ابھی 3 دن پہلے بات کی تھی کہ IMF کی جو شرائط ہیں ہم اس میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے, میں نے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا, یہ بات انہوں نے کی. ابھی آپ یہ ریاست والی بات کر رہی ہیں, تو یہ جو ہے نا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی اتنی سخت بات کر دینا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی رہنما کو نہیں کرنی چاہیے کہ. اچھا, آپ حذیفہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے جو گورنر کی آج ملاقات ہوئی ہے اس میں گورنر راج کا کوئی امکان زیر بحث نہیں آیا, یا بیڈ گورننس کی صورتحال کی بنیاد پہ کوئی ایمرجنسی لگانے کا یا گورنر راج لگانے کا KP میں, کیونکہ سانحہ سوات تو ڈسکس ہوا, تو وہاں پہ اور مزید کوئی ڈسکشن اس حوالے سے نہیں ہوئی؟ نہیں, بالکل ایک اوپن ڈسکشن تھی. اس میں ہماری پولیٹیکل سائڈ سے رانا ثناء اللہ بھی تھے, اور اس میں رانا مبشر لاہور سے ہیں فیڈرل منسٹر, وہ بھی تھے, طلحہ برقی تھے, PM کے JS ہیں آن پولیٹیکل افیئرز محب وہ تھے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے یا وہاں پر بد انتظامی یا وہاں پر معاشی حوالوں سے جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو جواز بنا کر گورنر راج یا ایمرجنسی لگائی جائے. بالکل اس میں اس طرح کی بات کبھی بھی نہ پرائم منسٹر صاحب سنتے ہیں اور نہ PMLN کی کچن کیبنٹ میں کبھی ڈسکشن آئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کبھی ہمیں محسوس ہوگا تو ہمارے پاس 35 سے 40 ان کے لوگ ہیں جو کہ مسلسل رابطے میں رہے
اور اس وقت بھی رابطے میں ہیں. اچھا وہ فارورڈ بلاک بھی بنانا چاہتے ہیں. اچھا تو کے اس پی میں میں پی ایم ایل این ظاہر اپنے KP میں باقی الائز سے مشورہ کرے گی. اچھا اس میں پیپل نہیں اور اس میں جو ہے یہ وہ ظاہر ہیں ہے جو آزاد ہیں یا یہ وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں؟ نہیں فارورڈ بلاک ظاہر ہے جو پارٹی کے اندر سے ہی بنتا ہے. ہاں یہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا حصہ ہے. ہاں یعنی ظاہر ہے پی ٹی آئی تو ظاہر ایز اے جماعت رجسٹرڈ ہی نہیں تھی. ٹھیک تو جو لوگ یعنی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں ٹھیک کہ ہم ٹھیک ٹھیک تحریک انصاف کا حصہ ہیں, ہاں یہ ان لوگوں کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اچھا اس میں ظاہر ہے ہم نے یہ اگر وہاں نمبرز پر آپ کے پاس عدم موجود اعتماد ہیں، لانی. بڑی بات ہے. جی 35 سے 40 ایم پی ایز موجود ہیں. اچھا اور وہ اور اس بات کا ایون گنڈا پور کو بھی پتا ہے, ہاں کیونکہ لیکن یہ مورل کریج نہیں ہے کہ آپ اگر ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر کچھ بات کریں اور باہر آ ٹھیک کر جو ہے ٹھیک ٹھیک. آپ کچھ بات کریں. اتنا میں تضاد ذرا آپ کی شخصیت سیدہ کے اندر شہلا ہو. صاحبہ سے بھی اس پہ کمنٹ لے لوں. سیدہ شہلا صاحبہ پیپلز پارٹی کا گورنر ہے خیبر پختونخوا میں. جو حالات ہیں جو صورتحال ہیں, آج گنڈا پور صاحب نے تڑی لگا دی ہے کہ جی آپ آئینی طریقے سے حکومت گرا سکتے ہیں تو گرا کے دکھا دیں. تو آئینی طریقہ گورنر راج بھی ہے. تو کیا کے پی میں صورتحال ایسی ہے کہ وہاں گورنر راج لگے, یا جس طرح سے حذیفہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنے ایم پی ایز موجود ہیں آلریڈی حکومت گرانے کے لیے, تعداد موجود ہے حکومت کے پاس, تو کیا عدم اعتماد آنی چاہیے؟ میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی صورتحال ہے. البتہ جو اپنی پارٹی کے اندر صورتحال ہے, جیسے کہ حذیفہ نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کی وجہ سے وہ ایک بات ضرور کر رہے ہیں, لیکن ان کا ایک اسٹائل ہے دھمکیاں دینا اور ڈی چوک پہ آ کے غائب ہو جانا. گنڈا پور سٹائل. پھر اس کے بعد ڈی چوک پہ آ کے غائب ہو جانا, پھر نئے راستے دریافت کر کے واپس پہنچ جانا. تو اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جہاں تک بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں صرف سیاسی بھڑک ہے. ہاں, میں ایک بات کہنا چاہوں گی. 26ویں آئینی ترمیم کی 2 دفعہ بات کی انہوں نے. 4 امینڈمنٹس پی ٹی آئی کی طرف سے تھیں, جس میں سے 2 قبول ہوئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا چاہتی تھی. یہ بینچ کی امینڈمنٹ ان کی سائڈ سے تھی, کیونکہ یہ ہاؤس میں نہیں ہوتے تو فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ اگر یہ 18ویں ترمیم ہے, انہوں نے مسودہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا, تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ ہمیں ایک دن اڈیالہ جانا ہے, وہ ملنے دیں, تو وہ گئے. اب جو آپ نے بات کی مولانا صاحب کی کہ مولانا صاحب کے گن گا رہے ہیں, تو باتیں آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں. مجھے گورنر راج کا پہلے جواب دیں, یہی سوال تھا میرا. نہیں ہے, لیکن جو گورنر راج نہیں لگنا چاہیے اور نہ ہی لگنے جا رہا ہے. نہیں, کوئی ایسا امکان نہیں. پیپلز پارٹی میں کوئی سوچ نہیں ہے, نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دونوں پارٹیز میں کوئی بات نہیں. پھر گنڈا پور کو خطرہ کس بات کا ہے؟ وہ میں نے کہا کہ ان کی عادت ہے ٹیمپریچر رائز کرنے کے لیے, کیونکہ اب بہت زیادہ وہ ہے. تو میں ان کی بات کو ذرا رپلائی کر رہی ہوں کہ جو مولانا صاحب ان کے الائنس, یہ جو ایک الائنس بنانا چاہ رہے تھے, پھر وہ چل نہیں سکا, وہ شامل نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو ہے مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 26ویں ترمیم تک شامل تھے. اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ بھائی یہ کسی اور کو, جہاں تک پیپلز پارٹی کی سیٹس ہیں سندھ میں, اس کو آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ فارم 47 کی ہیں. البتہ مولانا جن کے آج کل آپ لوگ گن گا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کے پی میں, کل تک نہیں تھا, آج وہ کہتے ہیں کہ کے پی میں ساری سیٹیں فارم 47 کی ہیں. مولانا کہتے ہیں ان کی گورنمنٹ فارم 47 کی ہے. پیپلز پارٹی کی کوئی سیٹ کو آپ نہیں کہہ سکتے. جو ان کا جو آج آپ کو 12 13 14 ملی ہیں ریزرو سیٹیں, کیا وہ آپ کی ہیں قومی اسمبلی؟ اچھا, میری ہو یا نہ ہو کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کی اخلاقی طور پہ کیا آپ کی ہیں؟ ان کی اخلاقی طور پہ ان کی بالکل نہیں, اخلاقی طور پہ پی ٹی آئی کی بالکل نہیں ہے. ان کی پی ٹی آئی اخلاقی طور پہ بھی نہیں ہے. نے ایز پی ٹی آئی الیکشن میڈم, وہ ممبرز تو پی ٹی آئی کے تھے نا, ان سے بلے کا نشان چھین لیا, وہ آزاد لڑنے پہ مجبور ہو گئے. آپ کو پی ٹی آئی ڈکلیئر کیا, انہوں نے اپنے آپ کو سنی تحریک میں شامل کیا, اور سنی تحریک کا کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑا. یہ ٹیکنیکل غلطیاں ہیں, یہ قانونی غلطیاں ہیں جو ان سے ہوئی. میں اخلاقی پوچھ رہی ہوں. ایسی کوئی بات نہیں, جب آپ نے نہیں کیا اب آپ کی, لیکن آپ کی بھی نہیں ہے نا, ان کے نہیں ہے تو آپ کی بھی نہیں ہے. ان کا فیصلہ ہے, کیونکہ ہے نا مینڈیٹ کو اسمبلی کی جو سیٹس ہیں آئین تو آپ لوگوں نے بنانا ہے نا, آئین تو آپ لوگوں نے بنانا ہے, ان کو کرنا ہے. تو آئین یہاں خاموش ہے, تو آئین میں یہ چیز ڈال دیں اس کو کہ اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے. آئین کی تشریح ہمیشہ جو ہے وہ کرتی ہے. اچھا, اب آپ نے سپریم کورٹ کی طرف بال ڈال دی ہے. کورٹ کرتا ہے, جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم تشریح کر رہے ہیں تو بال آپ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ان کی کہیں سے نہیں بنتی یہ کچھ بھی. میڈم, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بھی نہیں ہے. دیکھیں اس کے ہماری نہیں تو آپ کی بھی نہیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا, لیکن ان کا کوئی بھی جو وکیل تھا
وہ سب ایک پیج پہ نہیں کر سکتے, سب کے الگ الگ دلائل تھے, یہاں تک کہ ایک بہت سینئر ان کے وکیل جو سیکریٹری جنرل ہیں اس وقت ڈسپیوٹ, نام لے لیں سلمان اکرم راجہ, نام لے لیں, عدالت کے سامنے ان کا میں لے لیتی ہوں ابھی کیونکہ مجھے ڈسپیوٹڈ کہنا تھا, کیونکہ ان کے جو پی ٹی آئی کا آئین ہے جو انہیں یاد نہیں ہے, پاکستان کا آئین یاد دلا رہے ہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اپنا جماعت کا آئین یاد نہیں ہے, جو ایک کمیٹی ہوگی سیکریٹری جنرلز کی ان میں ہی سے ہوگا اور الیکٹ ہو کے آئے گا, جس کی وجہ سے ان سے نشان چھنا, سلمان اکرم راجہ تو مسلط کردہ ہیں جو اوپر سے آگے ہوئے ہیں, نشان چھنا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کیا تھا, سیکریٹری جنرل لگایا تھا, آج دوبارہ اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کے پہلے پہلے یہ کمنٹس ہیں فیصلے پہ کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی ہی نہیں. پھنس گیا, پھنسا دیا سید صاحب نے. میں ابھی وقفہ تو نہیں ہے, میں بتا دوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی سے بات بھی کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. تو یہ میں لمبی باتوں میں کبھی لمبی باتوں میں اس طرح نہیں جاتا کہ اگر ہم نے مولانا سے انہوں نے کہا نا آج کل پیار ہے, تو پیار تو ان کا بھی تھا شہباز شریف سے اور زرداری کا آپس میں, ان کا ہی بہت پیار تھا, تو آج وہ اکٹھے بیٹھے ہیں, کس نے اکٹھا کیا ہے, کیوں کیا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, آپ اکٹھے بیٹھ کے حکومت بنا رہے ہیں, ہم اگر کوئی مولانا سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی کیوں بات ہوئی ہے. نمبر 2, سمبل والے کیس میں میں فیڈرل الیکشن کمشنر تھا, نیاز اللہ نیازی, جب مجھے خان صاحب نے کیا, میں نے الیکشن کرایا انٹرا پارٹی, اور انٹرا پارٹی الیکشن صحیح ہوا, اور اسی دن سمبل جس سے ہم سے کھینچا گیا, یہ ہونا تھا, مجھے پتا تھا یہ ہونا تھا, یہ کہیں سے پلان ہو کے آیا تھا, ہمیں پارٹی کو بھی توڑنا تھا, اس کے 3-4 حصے بھی کرنے تھے, پرویز خٹک کو, علیم خان کو, جہانگیر ترین کو بنایا گیا, اس کے بعد اگلا لائحہ عمل تھا کہ ان سے سنبھل چھیننا ہے, یہ ہمیں پتا تھا. لیکن عمران خان کو آؤٹ جو عدالت میں بھی ڈیبیٹ ہوئی, سر سپلیمنٹری سوال بھی تو ہے نا, چلے آپ جواب مکمل کیجیے. میں کر لیتا ہوں. اب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جو 13 جج تھے جن نے فیصلہ جو ہائی کورٹ راول پشاور نے دیا, اس میں علی ظفر اور گوہر تینوں وکیل تھے, جسٹس اعجاز انور جس کو بھی چیف جسٹس نہیں بنایا گیا, وہ فیصلے میں تھا, اور اس کے تھا سید ارشد شاہ صاحب, ہمارے حق میں آیا, نیچے سنگل بینچ میں ہمارے حق میں ہوا. وہ فیصلہ اتنی جلدی میں کروا کے قاضی صاحب نے ایک دن میں فارمر چیف جسٹس اپنے پاس رکھ لے, جس میں میرے ساتھ میں نے اس کو ریکیوزل کا بھی کہا کہ آپ اس بینچ سے ریکیوز کریں کیونکہ آپ عمران خان کے ساتھ ذاتیات پہ ہیں. انہوں نے ریکیوز نہیں کیا. اب قاضی صاحب جب اس بینچ میں بیٹھے ریزرو سیٹ اس میں, تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو مجھے بھی ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے. 11 ججز نے لکھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی, یہ آئین بھی کہتا ہے یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. تو کیا سیٹیں جب دیں تو ایک ایک سیٹ ایک ایک فارم کو دیکھا گیا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی لکھا. اس میں سب نے کہا, جو ابھی میڈم قریب سب نے کہا کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کا لکھا ہے وہ تو پی ٹی آئی ہی شمار ہوگا, باقی 15 دن کے اندر اپنا ایفیڈیوٹ دے دیں. تو کیا اس وقت ٹائم تھا کیا؟ ہاں سر آئینی طور پہ کیا اس وقت ٹائم تھا؟ نہیں وہ تو کورٹ نے کہا, ابھی کورٹ کی انٹرپریٹیشن تو آپ انہوں نے کہا نا سر انٹرپریٹیشن, سر یہی تو مسئلہ ہے کہ ان پر بات آتی ہے تو وہ بھی اپنی مرضی کا آئین بنا لیتے ہیں. اچھا اگلی بات آتی ہے, سب اپنی مرضی کا آئین بنا لیتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے نا سر. ابھی میڈم کہتی یہ ان کو نہیں ملنی تھی, یہ تو سارے ججز نے لکھ دیا کہ یہ سیٹیں, مندوخیل نے کیا لکھا ہے, جسٹس مندوخیل نے لکھا 39, اب اس نے آگے آ کے چینج کیا ریویو میں, اس نے کہا 39 وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی لکھا ہے. تو آپ نے ٹھیک کویسچن کیا کہ اخلاقی طور پہ باقی تو ہم سے چھین لی, فارم 47 پہ چھینی, یعنی ہم سے چھینتے ہی آ رہے ہیں, 47 پہ چھینی, پھر آ کے ریزرو سیٹ چھین لی, اور یہ سیٹیں آپ کو میرا ویو پوائنٹ اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ اخلاقی طور پہ سیٹیں آپ کی ہیں, قانونی غلطی آپ سے ہوئی ہے, وہ قانونی غلطی کی سزا آپ بھگت رہے ہیں, لیکن یہ سیٹیں پیپلز پارٹی یا نون کی بھی نہیں ہیں یا جے یو آئی کی بھی نہیں ہیں. اچھا آپ سنیں 13 جنوری کو کہ 12 جنوری کے رات کو بلہ چھینتے ہیں, ہمیں انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ جو ہوا ہے ڈیبیٹ کر لیں گے, یہاں پہ عدالت لگ جائے گی. ہم بھی تیر سے تلوار سے تیر تک آ چکے ہیں, ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ ایریا تک, ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کی تو ابھی آپ تک خوشبو بھی نہیں آئی ہے. میں پتہ ہے میں آپ کے سارے دور دیکھے ہیں, میں بطور اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں. اس ٹائم ہمارے ہاتھ سے فارم لے کے پھاڑ رہے تھے,
اور رات کو ہم کسی سر اور سب سے زیادہ فارمز آپ لوگوں کے گئے, سب سے زیادہ نامینیشن فارمز پی ٹی آئی کے گئے تھے. سر دس از آن ریکارڈ. میں بریک لے لوں, حذیفہ صاحب سے مجھے سوال کرنے ہیں. جبر تشدد اس دور میں ہوا ہے, نہیں ہوا سیدہ اس دور میں ہوا, وہ ہر صاحبہ تاکہ میں بریک لوں. اچھا میں بریک لے لوں. حذیفہ صاحب سے بھی مجھے سوال کرنا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب سے مذاکرہ کرتے ہیں. سیدہ صاحبہ اور نیاز صاحب بھی موجود ہیں, نیاز اللہ نیازی صاحب بھی موجود ہیں. آفٹر شارٹ بریک پلیز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. موجود ہیں پروگرام میں آج حذیفہ رحمان صاحب, سیدہ شہلا رضا صاحبہ اور نیاز اللہ نیازی صاحب. حذیفہ رحمان صاحب, آپ نے وہ بڑی گرما گرم بحث یہاں سن لی جو اسٹوڈیوز میں ہو رہی تھی. مجھے آپ کا بھی اس پہ کمنٹ چاہیے. اتنی ترمیم آپ لوگ کر رہے ہیں, 26ویں کر لی, 27ویں کے آنے کے بارے میں اطلاعات ہیں. ایک تو یہ فرما دیجئے کہ 27ویں ترمیم کیا پی ایم ایل این لا رہی ہے کہ نہیں لا رہی, اس کو کلیئر کر دیجئے. ان ساری ترمیموں کے ساتھ ایک چیز آپ یہ بھی شامل کر دیں کہ ریزرو سیٹوں کی اگر اس قسم کی سچویشن آ جائے تو کم از کم آئین میں وضاحت آ جائے, کیونکہ یہ سیٹیں آپ کی بھی تو نہیں بنتی نا. آپ لوگ انکار کر سکتے تھے پی ایم ایل این کہ ہم نہیں لیتے, یہ ہماری مقررہ سیٹیں نہیں ہیں متناسب نمائندگی کے حوالے سے. اس کا جواب میں بھی دوں گا. جی ضرور. جی اگر آپ مجھے پیشنٹ آڈینس دیں گی تو میں سارے سوالوں کے جواب دے پاؤں گا. جی مجھے آپ سن رہی ہیں؟ جی حذیفہ صاحب بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز, اور یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں سپلیمنٹری سوال یا کسی گیسٹ کا کمنٹ آ جائے تو ذرا مہربانی فرمائیے گا, لیکن فلور آپ کا ہے. نہیں وہ بھی میں فلور آپ کا ہے, وقت آپ کا ہے, فرمائیے. اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا. میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب بھی دوں گا اور بیچ میں سپلیمنٹری سوال بھی لوں گا. پہلے تو آپ کی مہربانی کہ آپ جو گرما گرمی چلتی رہی اور میری بہن شہلا رضا صاحبہ سے آپ نے جو سوال کیا تھا تو اس کا میں آپ نے وہی سوال مجھ سے ریپیٹ کرتے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ایک تو آئین بالکل خاموش نہیں ہے اس حوالے سے. آپ یعنی ہم آدھی بات کر رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھو, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں ہو. جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے حوالے سے واضح موجود ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت, آئین کا آرٹیکل 51 میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر کوئی سیاسی جماعت باقاعدہ طور پر الیکشن کے اندر ایک بطور سیاسی پارٹی کے طور پر شریک نہیں ہوتی, ایک سیٹ کے حصے سے شریک ہو جائے تو سیاسی جماعت کہلائے گی, تو اس سیاسی جماعت کو ریزرو سیٹیں نہیں دی جا سکتی. اب دوسری بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اس میں وہ آپ جو فرما رہی ہیں اس کے حوالے سے آئین خاموش ہے. آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر 100 آزاد بن کر آ جائیں تو کیا ریزرو سیٹیں ان کا حق ہے, یا وہی پرپورشن جو ہے جو کہ آئین کے باقی آرٹیکلز میں لکھی ہوئی ہے کہ جو جماعتیں الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور ان کو ریزرو سیٹیں الاٹ ہوئی, بقیہ سیٹیں بھی ریزرو ان کو ملیں گی. تو اس حوالے سے جب آئین خاموش ہو تو ظاہر ہے ہمارے اوپر پہلے تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے کے پی کے اندر ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے اس لیے سینٹ کا الیکشن نہیں ہو رہا. لیکن ہمیں ظاہر آئینی ترمیم کرنا پڑی, جس طریقے سے جوڈیشری کی طرف سے ایکسٹرا جوڈیشل پاورز استعمال کی جا رہی تھیں اور آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, ورنہ شاید ہم وہ بھی نہ کرتے, وہ بھی ہم ہاؤس کمپلیٹ ہونے کے بعد کرتے. اب بیسک کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اپنا, تو یہ آپ نے حذیفہ صاحب اب سپلیمنٹری سوال تو بنتا ہے, اب تو بنتا ہے, لے لے سپلیمنٹری سوال. میں مکمل کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کی کیونکہ آپ کی کافی ساری باتیں میں بھول نہ جاؤں سوال آپ کے, میں اسے مکمل کرنے لگا ہوں. ایک بات تو یہ کہ بالکل آئین میں اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ تعالی 27ویں آئینی ترمیم میں دے دیں گے. اچھا, کہ اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے تو کیا ہونا چاہیے, یعنی کہ 27ویں آ رہی ہے. جب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 17ویں آئینی ترمیم میں ایک بہت بڑا بینچ مارک تھی, لیکن اسی کنٹینیوشن میں 18ویں اور 19ویں آئینی ترمیم لانا پڑی, کیونکہ جب آپ آئین کو ظاہر ہے اس طریقے سے اس میں امینڈمنٹس کرتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز بعد میں احساس ہوتا ہے. کیونکہ بینگ لائر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پتہ چلتا ہے کہ اس ترمیم کے آفٹر ایفیکٹس یہ ہو رہے ہیں, اس ترمیم میں یہ خامی رہ گئی. تو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بہت سارے تحفظات بہت سارے کوارٹرز کو ہیں, جن میں سیاسی لوگ بھی ہیں, جوڈیشری بھی ہے, وکلا بھی ہیں. اور اس حوالے سے ایک بات واضح ہے کہ ہمارا ایک ہی نقطہ نظر تھا کہ ہم نے آئینی عدالتیں بنانی ہیں. پیپلز پارٹیز میں ہمارے ساتھ تھی, آئینی عدالتیں چاہتی تھی یہ بھی, لیکن تحریک انصاف اور جی آئی فے نے کہا کہ نہیں آپ آئینی بینچ بنا لیں. تو پیپلز پارٹی نے اس میں لیڈ لی اور ہم سب کو کنونس کیا کہ ٹھیک ہے اگر پی ٹی آئی اس ڈرافٹ کو اپروو کرتی ہے, فضل الرحمان صاحب اس ڈرافٹ کو اپروو کرتے ہیں, تو آپ آئینی بینچ پر آ جائیں آئینی عدالتوں سے. تو لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, صوبوں کی بات ہے, وہاں کی ہائی کورٹس کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے, تو ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں. اور اس میں اگر ہم 27ویں آئینی ترمیم لے کر بھی آئے تو کوئی آئین کا خد و خال چھیڑنے کی نہ کوئی ضرورت کرے گا. یعنی کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے, یعنی کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے حذیفہ صاحب. جی 27ویں آئینی ترمیم کا دیکھیں معاملات زیر غور رہتے ہیں. اب اس کو ہم اب لے کر آتے ہیں, 2 سال بعد لے کر آتے ہیں, لیکن میں خود سمجھتا ہوں ذاتی طور پر
کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بہت اشد ضرورت ہے. رائٹ. اور جو لوگ یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں بیٹھ کر میرے انتہائی محترم بھائی پاکستان تحریک انصاف سے کہ آئین کا پریمبل نہ چھیڑا جائے، بھئی آئین کا پریمبل پیپلز پارٹی نے لکھا تھا، تو پیپلز پارٹی کو زیادہ اس کا احساس ہے کہ آئین کا آرٹیکل 1 to 18 جو ہے جو فنڈامنٹل رائٹس سے ڈیل کرتا ہے ان کو نہ چھیڑا جائے، اور ہم بھی اس بات میں پوری طرح سہمت ہیں. لیکن جو 26ویں آئینی ترمیم میں کمیاں رہ گئی ہیں اور پارلیمنٹ کو مضبوط حذیفہ صاحب آپ کا کنیکشن تاکہ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جو غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی فرمایا، تو ہم کوشش کریں گے کہ آئین کے ان آرٹیکلز کی مزید وضاحت دے دیں. رائٹ حذیفہ صاحب میرے کافی اب سپلیمنٹری سوالات جمع ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے آپ جواب دے رہے ہیں، ایک طویل لمحات سے. لیکن میرا ایک سوال لے لیجئے گا، آپ نے 2-3 چیزیں تو وضاحت کر دی، 27ویں کے بارے میں بھی آپ نے وضاحت کر دی. ایک بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ آپ کر گئے بیچ میں، آپ نے کہا 26ویں لانے کا ہمارا جو ایک مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ جو جوڈیشری کی طرف سے اوور پاور کرنے کی کوشش، تو گویا آپ نے ایک ہی شخصیت کو روکنے کے لیے 26ویں ترمیم لے کے آئے. تو آپ اس کی مطلب آپ نے اس کی کنفرمیشن دے دی نا. میں نے کہا جوڈیشری کی طرف سے، میں نے کہا جوڈیشری کی طرف سے ایکسٹرا جوڈیشل پاورز ایکسرسائز کی جا رہی تھی بار بار. ٹھیک. وہ شروع ہوئی تھی ثاقب نثار سے، اس کے بعد عطا بندیال، آصف سعید کھوسا، اس کے بعد اب جو موجود لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو بیسیکلی کوئی نام اور رہ گیا ہے تو بول دیں، سپریم کورٹ کوئی نام رہ گیا ہے حذیفہ صاحب تو بول دیں. سپریم کورٹ نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم سپریم ہیں، ہم کہتے تھے نہیں آئین سپریم ہے، اور اگر کوئی ادارہ سپریم ہوگا تو پارلیمنٹ ہوگی. تو یہ ساری وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے زبردست جواب آپ کا حذیفہ صاحب، بڑا زبردست آپ کا جواب ہے. سیدہ صاحبہ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 51 سب کو معلوم ہے، یہاں تک کہ جب ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے نومینیشن کے لیے تو کچھ خواتین آ جاتی ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ جمع کرا رہے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، پارٹی جو رجسٹرڈ ہیں اور جو پارٹیز کرا رہی ہیں ان کے اکارڈنگ آپ کو ملیں گے، آپ نہ جمع کرائیں. اکثر آ جاتے ہیں. تو اور یہ بات مجھے ایک اور کرنی تھی کہ دیکھیے پاکستان کی سیاست میں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ تلوار سے تیر تک آنا پڑا، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین 3P سے 4P تک آنا پڑا، بی بی صاحبہ کو الیکشن سے ہٹا دیا گیا. تو یہ ساری باتیں یہاں رہی ہیں، لیکن اصل جو بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے لائرز کو سب کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح اپنے کیس نہیں لڑ سکے، ایک پیج پہ نہیں تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. اب جو صورتحال ہے اس میں جہاں تک حذیفہ نے بات کی، میری نالج میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی، میرے پاس تو جو اس کا جواز ہے وہ یہی ہے کہ جو کیسز تھے کورٹ میں ان کی جو تعداد ہے اتنی پینڈنگ تھی، یہ سب کچھ تھا، اس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کا کانسیپٹ آیا جو کہ پہلے سے تھا، اور سی او ڈی میں بھی اس پر بھی جو ہے اس پہ بات کی گئی تھی. جہاں تک اس کی بھی انہوں نے بات کی تھی کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو بات کی دے رہے ہیں 27ویں ترمیم پیپلز پارٹی حق میں ہے اس کے. دیکھیے یہ مجھے ان سے کنفرمیشن آئی ہے، لیکن آئین جو ہے ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے جس میں وقت کے حساب سے اور تمام جو 2/3 میجورٹی سے ترامیم کی جا سکتی ہیں. اور میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے بہت سیکھا، انہوں نے سی او ڈی کیا اس کے بعد بھی، اور آج جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بس میں آخری بات یہ کہہ رہی ہوں، ان سے کہا تھا جن کے یہ وکیل ہیں ان سے کہا تھا کہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں، آپ نہیں، میں ایک بات بتا رہی ہوں کیونکہ آپ وکیل ہیں لیکن پارٹی آپ وکیل ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ پارٹی ورکر بنے ہوئے، تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں غلطی ہو گئی نا، آپ سے یہ کہا تھا، غلطی ہو گئی نا، انہوں نے الیکشن بھی ٹھیک نہیں کروایا، غلطی ہو گئی. یہ کہا تھا آپ کے کلائنٹ سے، یہ کہا تھا کہ اگر آپ معافی دے دیں، معافی دے دیں ان کو، غلطی ہو گئی، تو ہم الیکشن بھی ٹھیک نہیں کروایا، غلطی ہو گئی، حکومت ایفیڈیوٹ بھی نہیں دیا، غلطی ہو گئی، چلے معاف کر دینا. سر ایک بریک لے لیں تاکہ پھر آپ کا جواب بیچ میں، ایک بریک لے لیں تاکہ ہم سے یہ غلطی نہ ہو کہ ہم آپ کو انٹرپٹ کریں. ان کو آفر تھی کہ آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، نہیں بنائی تو آپ کیا کرنا. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں. نیاز اللہ صاحب کا تفصیل لیتے ہیں، حذیفہ رحمان صاحب، سیدہ شہرہ صاحبہ بھی موجود ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. موجود ہے سیدہ شہلہ رضا صاحبہ، حذیفہ رحمان صاحب اور نیاز اللہ نیاز صاحب. نیاز صاحب، حذیفہ صاحب نے تو کنفرمیشن دے دی کہ 27ویں پہ غور ہو رہا ہے، یعنی کہ آ جائے گی. اچھا میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، ہاں
انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا تھا، اور جو میں نے پریمبل کی بات کی، بھٹو صاحب نے پوری پارٹیوں کو متفق کر کے یہ ڈاکومنٹ پاس کیا تھا، کوئی ایک پارٹی نے نہیں کیا تھا، اور ان کو لایا تھا اور یہ آئین بنا تھا. اس میں سارا لوگوں کا رول ہے، ایک اچھا ڈاکومنٹ بنا پہلی دفعہ 1973 میں. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ بیسک سٹرکچر آف دا کنسٹیٹیوشن جو ہے نا، جس میں پریمبل میں لکھا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو تحفظ ہوگا، یہ پریمبل آف دا کنسٹیٹیوشن ہے. چند دن پہلے مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہیں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 پیج جو ہے نا اتنا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے کہ یہ 2 پیج پڑھیں کہ منارٹیز کو کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں. کیونکہ جب اسٹیٹ ریٹن ایک کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو اس میں آپ نے ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو تحفظ دینا ہوتا ہے. اب میرا کوشچن یہ ہے، اور کل منصور علی شاہ صاحب نے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں جب ہمارے چاروں چیف جسٹس کا ہو رہا تھا تو انہوں نے پہلا پوائنٹ اٹھایا کہ پہلے 26 امینڈمنٹ پہ اس کو کورٹ سنے. اور ہمارا کوشچن جو ہے ارسپیکٹو آف میری پارٹی بھی، میرا کوشچن بھی یہ تھا کہ 26ویں ترمیم فل کورٹ سنے اور ہمارا سٹنگ چیف جسٹس یہ مطالعہ. کل پی ٹی آئی اور جسٹس منصور شاہ صاحب ایک پیج پہ تھے. نہیں میں نہیں کہہ رہا. جسٹس منصور شاہ نے پتہ ہے مجھے ہمیں کیا کہا تھا؟ ہمیں انہوں نے کہا تھا نیب امینڈمنٹ کیس میں جب ہم نے اسمبلی توڑی تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کیوں بھگوڑے بن کے اسمبلیوں سے چلے گئے، آپ کا کام ہوتا کہ آپ فیڈرل اسمبلی میں بیٹھیں یا آئی اسٹیٹ ایٹ بار. میں آپ کے پروگرام میں آئی اسٹیٹ ایٹ بار جو یہ بات کہتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اس کا کوئی پی ٹی آئی کا تعلق ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے. دوسرا، میں ہر جج کو آزاد منچ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہے تو مجھے کیا، ہم تو یہ کہتے ہیں، اور عمران خان نے یہ کہا کہ ہر وہ جج جو آزاد فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہے. ہمیں کبھی بھی نہیں کہا. نمبر 2، اب میرے دوست نے کہا یہ 26 امینڈمنٹ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیلنج ہونی چاہیے، اس کو منیوا اختر صاحب نے بھی انڈورس کیا، باقی لوگوں نے بھی کیا. اب یہ تو ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ لائیو ڈاکومنٹ ہے نا. میڈم نے کہا کہ اس کے اندر سے لائیو ڈاکومنٹ کے اندر کے بیسک سٹرکچر کو نہیں چھیڑ سکتے. جس طرح آپ سے آزادی چھینی گئی ہے، پی کا ایکٹ لگا کہ آپ کی آزادی کو چھین لیا گیا، فنڈامنٹل رائٹس ہیں. نمبر 2، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہم اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ. مجھے تو کسی نے یہ بتایا کہ اس اسمبلی سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جس نے مینڈیٹ ہی چرا لیا ہے سارا کچھ، یہ جا کے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اس اسمبلی کو 5 سال مزید ویلیڈیٹ کر لیں. 27ویں ترمیم کے تحت کہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، کہ کہیں کہ جی ہم تو یہ اس کو شہلا صاحبہ اس پہ نفی میں صحیح لا رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں ٹائم بالکل کم رہ گیا میرے پاس. اب جو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھیں 51، میڈم نے ٹھیک کہا ہے 51 کے اندر لکھا ہو پرپورشنیٹ ایلوکیشن جو ہے. یہی تو سوال تھا. یہی سوال ہے. پولیٹیکل پارٹی کی سیٹیں سیدہ صاحبہ آپ کی نہیں بنتی ہیں. ہاں نہیں. اچھا اب میں لاسٹ میں آپ کا جواب دوں گا. آپ نے پروگرام کے درمیان کیا کہ آپ نے یہ بھی غلطی معاف کر دیتے ہیں، آپ نے یہ بھی غلطی ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. ہمارے 2 ججز نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اسمبل کا. قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہمارے چیف جسٹس رہے، انہوں نے نہیں کرنا تھا، انہوں نے بحث ہو کے کیا. ججمنٹ ہے. مجھے پروگرام کلوز کرنا میں چاہتی کہ سیدہ صاحبہ کا حذیفہ صاحب کا لاسٹ کمنٹ آ جائے، بٹ آئی ہیو ٹو پلیز کلوز دا پروگرام. حذیفہ رحمان صاحب، سیدہ شیلا رضا صاحبہ، نیاز النیل سے بہت شکریہ. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.